अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बात तो ये है कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मेरा पेशा है। शायद मैं दोबारा कोई वीडियो ना रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मैं आज ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरा ब्रोकर आपको कह रहा है कि बाय द डिप। ये लोग आपको हवा में कहानियाँ सुना रहे हैं, क्योंकि ये कमाते तब हैं जब आप ख़रीदें या बेचें। आपके फ़ायदे या नुकसान से इनका कोई फ़ायदा नुकसान नहीं। लेकिन मैं आपको सबूत, एविडेंस दूंगा, डेटा बैक्ड एनालिसिस के साथ, कि इस वक्त करंटली on the 11th of February 2026 पोस्ट मार्केट को बंद हुए 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं। इस वक्त इस मार्केट में बाय करना वेरी हाई रिस्क है। जो कुछ भी मैं एनालिसिस करूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी, शॉर्ट, टू द पॉइंट निपटाऊं, और थोड़ा सा इस तरीके से समझाऊं कि आपका भी लर्निंग कर्व कुछ बढ़े। मैं आपके सामने डेली, वीकली, टू वीकली और मंथली आदाद शुमार रखूंगा। आइए मिलकर मार्केट का पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि आपका अंदाज़ा हो कि किस गहरी खाई के किनारे KSE 100 इंडेक्स खड़ा है। मैं पहले से ही ये इंडिकेटर्स वगैरह लगा कर बैठा हूँ। ये पहले से ही मैंने लगाए हुए थे, इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन जब इतना पड़ा इससे तो मैं सोचा एक रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं। जिस किसी एक आदमी ने देख ली उसका भला ही हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ सेक्शंस में मैंने इसे डिवाइड किया। सेक्शन नंबर 1, डेली चार्ट। इसमें मैंने नाम दिया है धोखे का हैंडल, द डेली ट्रैप। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत से मैंने ब्रोकर कम एनालिस्ट जिनको देखा, ये नहीं कि उन्हें पढ़ने नहीं आता, उन्हें मुझसे बहुत बेहतर पढ़ने आता है, लेकिन उनका ब्रेड एंड बटर ये है, तो इसलिए वो कभी भी आपको सच नहीं बताएंगे, मुकम्मल सच। वो बार बार कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल करते रहते हैं, जिसको बुनियाद बनाकर वो कहते हैं कि बाय द डिप। मगर हकीकत ये है कि जब SMA 20, ये स्मूथ मूविंग एवरेज, मैंने 20, 50 और 200 पे सेट किया। अगर आप SMA 20 को देखें तो इट्स एट 181,105.90, SMA 50 170,764, और SMA 200 133,172.28। अब हमारा इंडेक्स जो है 183,049.81 है। अब कहने को देखने को जो गहराई में टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझता वो कहेगा कि ओह, ये तो उससे ऊपर है, ज़बरदस्त कंफर्मेशन, बुलिश मार्केट। यहीं पर धोखा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट और सिर्फ 350 मिलियन की ट्रेड्स, ये वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। ये सब बड़ा सबूत है। उसके अलावा आप MACD देखें, MACD देखें, सेट कहाँ किया हुआ है, 1226 क्लोज 9। सबसे पे ज़बरदस्त चीज़ जो कोई भी समझ सकता है, प्राइस ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रहा है, जिसे डाइवर्जेंस कहते हैं। इसे याद रखें, आपकी ज़िंदगी बचाएगा, आपकी ट्रेड्स बचाएगी ये चीज़। या अगर प्राइस नीचे जा रही हो, ये ऊपर जा रहा हो, जिस भी अंदाज में अगर ये उसके ऑपोजिट है, यानी डाइवर्ज कर रहा है, तो कहानी कुछ ख़राब हो रही है। यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सिग्नल को देखें 2248, MACD को देखें 1177, हिस्टोग्राम लाइट पिंकिश है, -1070.67 है। RSI को देखें, RSI यहाँ पर एक हिसाब का कप बना रहा है।
49.69 ایک پراپر بلش مارکیٹ کے اندر آر ایس آئی 14 جو ہے آپ کا 60 ٹو 80 کے درمیان ہونا چاہیے. کہنے کو لوگ کہیں گے 70-75 کی رینج میں ہے، اوور باٹ ہوتا ہے یہ وہ، لیکن ایک ساؤنڈ فنڈامنٹلی اسٹرانگ ٹیکنیکلی ساؤنڈ مارکیٹ کے اندر کئی ہفتوں تک بہت سے ٹریڈنگ سیشنز میں 75-80 تک بھی رہ سکتا ہے، پی ایس ایکس میں رہتا ہے. میں نے کہیں پچھلے بل مارکیٹس میں ہی دیکھا. لیکن ڈیلی چارٹ کے اندر 49.69 کا آر ایس آئی خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے. صرف ڈیلی چارٹ کو دیکھ کر نہیں، کیونکہ کل کا ڈیلی چارٹ کچھ اور تھا، آج کا ڈیلی چارٹ کچھ اور ہے. اس کو ہم اسٹڈی کریں گے اپنی ویکلی چارٹ کے ساتھ. سیکشن 2 ویکلی چارٹ، اسے میں نے نام دیا ٹرینڈ کی تبدیلی. دس از دا ویکلی شفٹ. یہاں پر آپ دیکھیں ایس ایم اے 20 50 اینڈ 200 157 873 125901 73835 رسپیکٹولی. پرائس تو اس طرح آپ کی اس سے اوپر ہے، والیوم ویکلی پہ ٹھیک ہے، گزارے لائق ہیں، نیوٹرل ٹو نارمل کہوں گا. یہاں پر ایم اے سی ڈی دیکھیں کراس ہو چکا 11026.04 اور سگنل لائن 11067.73 پہ بہت کلوز ہیں اور ڈائیورجنس بھی دکھا رہا. اپنا آر ایس آئی 14 دیکھیں 73.95. پکچر میں دیکھیں کس طرح اچانک سے تبدیلی آئی ہے. اگر اور یہ دیکھیں یہاں پر ڈائیورجنس بھی دے رہا. ایک اور کلو، دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کا آر ایس آئی یہاں پر 73.95 ہے. ڈیلی کے اوپر اگر یہ بالکل اپ ٹرینڈ انٹیکٹ ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا لانگ ٹرم ٹرینڈ خراب ہو چکا، نہیں، شارٹ ٹرم کریکشن آنے والی ہے. میتھمیٹیکل پروبیبلٹی اس وقت ہائی ہے میرے حساب سے 80-85% میتھمیٹیکل پروبیبلٹی ہائی ہے. 180 سے نیچے جانے والا ہے انڈیکس، مے بی 178، بٹ ہائیسٹ پروبیبلٹی اگر مجھ سے پوچھیں از 172، شاید 168 بھی، اگر جیو پولیٹیکل سچویشن زیادہ خراب نہ ہوئی. جو ہمارے پڑوس میں جو ہو رہا ہے وہاں کچھ سینیریو زیادہ سیریس نہ ہوا تو یہ وہاں جائے گا، کریکشن کرے گا، آپ کا آر ایس آئی 30 تک جائے گا، پھر سے ری لوڈ ہوگا اور نیکسٹ لیگ اپ آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ. 200,000 2 لاکھ یا 210 215 220 تک بھی جا سکتے ہیں ہم. 215 220 میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں پھر اگر یہ جیو پولیٹیکل سچویشن خراب نہ ہوئی تو. لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں ہسٹوگرام آپ کا برائٹ ریڈ نیگیٹو 41.69 ہے. ایم اے سی ڈی کا فلپ ہو چکا ہے. ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی 14 ڈائیورجنس دے رہے ہیں اور آر ایس آئی یہاں پر اور ڈیلی کے اوپر بہت ہی اپوزٹ سی پکچر دکھا رہا ہے. یہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ ڈیلی کے اندر جو کہانی ہو چکی ہے اوبویسلی ویکلی کے اندر ٹرانسلیٹ ہونے میں کچھ دن آن ہوں گے تو ویکلی کے اندر ٹرانسلیٹ ہوگی. یہاں پر بتا رہا ہے کہ کریکشن از ڈیو اینڈ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ابھی جو فیز چل رہا ہے مارکیٹ میں اسے ہم ڈسٹریبیوشن فیز کہتے ہیں. اسمارٹ منی جسے کہتے ہیں، بڑے ہاتھ، کارپوریٹس، انشورنسز، انسٹیٹیوشنز، وہ پرائس کو یہاں پر رکھ کے آرام آرام سے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جسے ڈم ہینڈس کہتے ہیں. I'm not trying to be rude، لیکن ہاں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ خریدے جا رہے ہیں خوش ہو کے کہ بائی دا ڈپ بائی دا ڈپ بائی دا ڈپ. دس از ناٹ دا ڈپ، دس از ٹریپ. یاد کریں ایف ایف سی اوپر گئی اچانک سے کریش کیا اور 100 روپے کا کریش مار دیا. کتنے لوگ اوپر ٹریپ کیے پڑے ہوں گے. یاد کریں ایس وائی ایس 172 174 پہ تھا، آصف پیر نے 10 ملین شیئرز ڈمپ کیے اور بھی بہت سے ڈمپ ہوئے شیئرز. ان دو ایک دنوں میں دیکھیں تو 20+ ملین کی ٹریڈز ہیں 2 دنوں میں، 20-30 ملین کی ٹریڈز ہیں. کتنے لوگ اوپر پھنسے رہ گئے. یہ دو مثالیں اور ایسی بہت سی مثالیں، لیکن یہ دو بہت پاپولر مثالیں ریسنٹ کی.
اسی سال کی. اب 2 ویکلی پہ آپ آ جائیں, یہاں پر بھی آپ دیکھیں اوسٹرا تو موونگ ایوریج سے آپ کی اوپر ہے. والیوم 3.75 اگین نیوٹرل ٹو نارمل ہے. آپ کا آر ایس آئی ڈائیورج کر رہا ہے. آپ کا ایم اے سی ڈی ایون دو تھوڑا سا اوپر ہے. اگین ریممبر میں نے پچھلی دفعہ کیا کہا تھا, یہاں پر وہ سب کچھ ٹرانسلیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. ہم یہاں پر نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ ڈائیورج کر رہا ہے. آر ایس آئی 14 ہمارا ڈائیورج کر رہا ہے. 84.41 ہے. ڈیلی کے اندر کہانی کچھ اور ہے. کل کی ڈیلی کی کہانی بھی کچھ اور تھی. پچھلے کئی دنوں سے میں اسے نوٹ کر رہا ہوں, ساتھ ٹیکنیکل انالیسس دیکھ رہا ہوتا ہوں. آج دل کیا کہ یار کچھ بنا کے ڈال دیتے ہیں, کسی نے دیکھ لیا اس کا بھلا ہو جائے گا, کیونکہ یہ بروکرز تو مروا کے دم لیں گے لوگوں کا. ان کا کیا جاتا ہے کسی کے پیسے پھنس جائیں. آنیسٹلی کہوں, آج میں نے کچھ نہیں تو 6.8 ملین کی اپنی میجر ہولڈنگز کو کٹ ڈاؤن کیا. بہت سی میں نے ریڈ میں, لال لال میں کاٹی ہیں, کیونکہ میں اور زیادہ صبر نہیں کرنا چاہتا تھا. میرے حساب سے ہاں بس بہت مینیجبل ہو چکا تھا. پچھلی پازیٹیو ٹریڈس کو نگیٹو کے ساتھ ملاؤں تو برابر ہی ہو رہا تھا. میرا کیپٹل اس حساب سے واپس مجھے برابر ہی مل رہا تھا. کوئی مسئلہ نہیں, پھر کماتے رہیں گے. منتھلی پہ آپ آ جائیں, وہی کہانی پھر سے ریپیٹ ہو رہی ہے. یہاں پر آپ کو تھوڑا سا آپ کا ایم اے سی ڈی اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, سگنل سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو ایک پراپر بلش پیٹرن میں چیز اوپر جاتے ہوئے نظر آتی ہے. لیکن اگین یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر چیز ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے ٹائم لیتی ہے. یہ منتھلی ٹائم فریم بڑا ٹائم فریم ہوتا ہے. لیکن آر ایس آئی 14 کو یہاں پر بھی دیکھے ڈائیورجنس دے رہا ہے. اور جب اور سب سے امپورٹنٹ چیز, یہ انڈیکیٹرز جو آپ کے ہوتے ہیں یہ صرف آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو صرف بتا رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ کی نبض کیسی ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, آپ نے ڈیسیجن جو بنانی ہوتی ہے اپنی, آپ نے اس چارٹ کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے پرائس ایکشن کو دیکھنا ہوتا ہے. میں پرائس ایکشن کو دیکھ کے اپنے فیصلے کرتا ہوں. پرائس ایکشن کو دیکھتا ہوں, والیومز کو دیکھتا ہوں. میری مین ڈیسیجن وہیں سے چلتی ہے. 90 95 98% ڈیسیجن میری وہاں سے ہوتی ہے. فائنل فل اسٹاپ کہ ہاں لے رہا ہوں, یس یا نو, بائی یا سیل, مجھ سے میں انڈیکیٹرز کی ہیلپ سے کرتا ہوں. میں اس سے زیادہ بھی انڈیکیٹرز یوز کرتا ہوں, لیکن سمپل رکھنے کے لیے میں نے صرف یہی انڈیکیٹرز رکھے ہیں. اور بھی کئی انڈیکیٹرز میں یوز کرتا ہوں, ان کے اندر بھی کہانی اس سے بھی سنگین آ رہی تھی, جو اس سے بھی زیادہ زبردست قسم کے آپ کے انڈیکیٹرز ہیں. پی آر آئی ایکس ہے, سپر ٹرینڈ ہے, بالنجر بینڈز ہیں, بہت سے ہیں. ان کے اندر کہانی سے بھی زیادہ سنگین تھی, لیکن وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی, بہت ٹیکنیکل ہو جاتی. تو میں نے سوچا میں آپ کو صرف جتنا سمپل رکھ سکوں اتنا رکھوں. اتنا بھی اگر آپ اپنی ہر ٹریڈ میں رکھنا شروع کر لیں, آنیسٹلی مار نہیں کھائیں گے. کوئی بھی چیز آپ کریں, آپ کموڈیٹیز کریں, آپ ایکویٹیز کریں, آپ جو بھی کریں, اگر آپ صرف یہ انڈیکیٹرز پرائس ایکشن کو اس طرح دیکھنا بھی شروع کر دیں تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہوگا. اب بتانے کو تو ڈیلی کی کینڈل وغیرہ بھی ڈسکس کی جا سکتی ہے, لیکن اگین سوری 13 منٹس 36 سیکنڈز ہو چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. ایم سوری اگر تھوڑا سا کنٹینیوٹی مزے کی نہیں تھی. دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ڈوئنگ دس, اور کائنڈ آف فیلٹ لائک اٹ کہ بنا دوں کسی کے لیے, کسی کا شاید بھلا ہی ہو جائے. کیونکہ when I look at these brokers I feel like یار کیا حرام کر رہے ہیں اپنے پیسے یار, یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اس طرح لوگوں کو بول کے کہ buy the dip, buy the dip, buy the dip. This is the time to stay away from the market. The only institution that's buying right now since the last 4 6 weeks is mutual funds. میوچل فنڈس کو میں ڈم منی کہتا ہوں. کیوں؟ یہ نہیں کہ وہ ڈم ہوتے ہیں, بہت اسمارٹ لوگ اس میں بیٹھے ہیں. مسئلہ یہ کہ میں نے اگر آج کسی فنڈ کے اندر ڈال دیے 1 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے, 1,000 روپیہ, کچھ بھی ڈال دیا, ان کے اوپر اوبلیگیشن ہے بائی لا کہ آج ہی کی پرائس میں انہوں نے اسی این اے وی کے اندر مجھے وہ چیز خرید کے دینی ہے. تو وہ ڈم نہیں ہے, لیکن ہماری قانون ایسے کہ ان کو ڈم حرکت کرنی پڑتی ہے. لیکن انشورنسز جو ہیں, کارپوریٹس جو ہیں, ان کے اوپر یہ بائنڈنگ لا نہیں ہے, اس لیے انشورنسز اس سے زیادہ اچھے ریزلٹس دے دیتی ہیں میوچل فنڈس کے مقابلے میں. تو اگین زیادہ لمبے ہو رہے ہیں, اگر کوئی کامنٹس وغیرہ نیچے آئے I would love to come back and explain more. Thank you. Take care. Safe trade. Allah Hafiz.